جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे आने का जी, इतवार की सुबह सुबह। और आज आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद और आपके तवज्जुद से ये बात करने का मकसद आजकल के जो सियासी डेवलपमेंट्स आपके सामने हो रही हैं वो था। आपने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए। मैं, हमारी जमात उन्हें और पूरा जो ये एक हुकूमती इत्तेहाद है उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने मुझे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पार्लिमान और जमहूरियत दोनों की मजबूती का ये इलेक्शन सबब बनेगा। जिस तरह इंशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन तकरीबन हफ्ता पहले जो हुआ वो भी इंशाल्लाह जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती का सबब बनेगा इंशाल्लाह। आज जहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी साहब के सदर का इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद एक 14वें सदर का टर्म जो है वह उसका आगाज़ हुआ है, इसी तरह एक सदर जिसका एक नहायत काला दौर रहा है उसकी टर्म का, उसके टेन्योर का अख्ताम भी हुआ है। एक ऐसा शख्स जो कि कानून, आइन और जमहूरियत शिकन था, जिसने कभी भी आरिफ अलवी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, नाम लेने में कोई मजाका नहीं है। आरिफ अलवी साहब कभी भी बदकिस्मती से सदर के ओहदे के वकार तक, उस मनसब के वकार तक नहीं पहुँच सके। वो सिर्फ एक जमात और एक ग्रोह के आलाकार तक रहे। एक उसके कारकुन भी नहीं मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कारकुनान भी जमात के होते हैं। वो उस एक ग्रोह के आलाकार बन के अपना किरदार अदा करते रहे और उनकी लेगेसी में आइन शिकनी होगी, जमहूरियत का कत्ल है, कौमी असम्बली की इल्लीगल तहलील है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक गैर कानूनी और इंतकाम पर मबनी सदारती रेफरेंस है, एक ऐसा ऐवान सदर है उनकी टर्म में जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गया। यही लेगेसी है आरिफ अलवी साहब की। और उसके बाद भी मैं एक और बात ज़रूर एक तमगा इनकी गले में डालना चाहूँगा, क्योंकि वो उसके मुस्तहिक हैं। वो ये कि जब 2022 में आईनी तरीके से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई तो उसके बाद वो फिर से अपनी उसी ग्रोह का आलाकार बनते हुए उन्होंने अपनी जमात के बानी की एक मीटिंग करवाई अपने दफ्तर को इस्तेमाल करते हुए, जिसका एतराफ़ उस बानी ने खुद किया और जिसमें उन बानी ने, जो आज अडयाला जेल में है, उन्होंने खुद एतराफ़ किया एक टीवी इंटरव्यू में कि उस मीटिंग के नतीजे में उन्होंने फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कराई, वो भी गैर आइनी काम, और फिर से गैर आइनी मीटिंग सदर आरिफ अलवी साहब ने करवाई और साबित किया अपनी टर्म के 5वें साल में भी कि वो सिर्फ उस ग्रोह के एक कलाकार थे। देखिए, 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसके नतीजे में आपने देखा कि कोई भी एक जमात हुकूमत नहीं बना सकी। आपने देखा कि जो आवाम ने एक मैंडेट दी उसके नतीजे में मुख्तलिफ जमातों को सीटें मिली और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जहाँ पे सियासी जमातों को आपस में बात करना पड़ी ताकि एक हल निकल सके और मुल्क को आगे ले जाया जा सके। हमने आवाम की मैंडेट का एहतराम किया। सियासी जमातें, जो जमहूरी जमातें होती हैं, वो आपस में गुफ्तगू करती हैं। हमारा आपस में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। यकीनन मुश्किल हालात हैं और हमने साथ ये भी कहा कि कोई और भी अगर जमातें बना सकती हैं इत्तेहाद, कोई हुकूमत बना सकती हैं, तो उनको भी अपना काम करना चाहिए। मगर हमने फिर से देखा कि एक ग्रोह, उसने किसी से भी बात करने से अपने आप को रोका और कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमने भी मुल्क के हालात देखते हुए पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की, MQM के साथ बातचीत की और दीगर जमातों से बातचीत की और उसके नतीजे में एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया गया, जो कि इत्तेहाद ने अपनी बात पर कायम रहते हुए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट कराया अल्हम्दुलिल्लाह, और आसिफ अली ज़रदारी साहब को गुज़िश्ता रोज़ सदर भी मुंतखब कराया। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये आइंदा दिनों में इस मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का सबब बनेगा इंशाल्लाह। जो मुआशी चैलेंजेस आपके सामने हैं, मैं इसके बारे में कुछ देर बाद चंद बातें ज़रूर करना चाहूँगा, मगर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा उस शोर के मतलब जो कि एक ग्रोह फिर से इस मुल्क में मचा रहा है।
جو کہ سابق پی ٹی آئی کہہ لیں، ابھی آپ اس کو سنی اتحاد کونسل کا نام دے دیں، کام وہی ہے، حرکتیں وہی ہیں. اور آج جو الیکشن میں دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے، جو جماعت یا گروہ یہ شور مچا رہی ہے، یہ پہلی بار ایسا نہیں کر رہی. یہی صاحبان یا خاص طور پہ جو شخص ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے 2003 سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. 2008 کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، 2013 میں 35 پنکچروں کی بات کی، 4 حلقوں کی بات کی، اور بعد میں خود اعتراف کیا کہ انہوں نے 35 پنکچر کے متعلق جھوٹ بولا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تب بھی یہ ہوا تھا. اور اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس وقت بھی 2013 سے 18 کے درمیان مستقل یہاں پہ رکاوٹیں ڈالنے کے علاوہ، شور مچانے کے علاوہ، ریاست کو آگے چلنے سے روکنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. 2 دھرنے کیے، پی ٹی وی پر حملہ کیا، سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلواریں ٹانگی اور پارلیمان کو لانتیں بھیجیں. یہی ان کا ریکارڈ تب تھا. اور اسی چیز کو آگے لے چلتے ہوئے آپ نے، اگر آپ 2024 میں دیکھیں تو وہی کام وہ پھر سے کر رہے ہیں. 2018 میں ان کو نتائج قبول ہو گئے کیونکہ آر ٹی ایس ڈاؤن ہو گیا، ان کی خواہشات پوری ہو گئیں. وہ ایک ایسا الیکشن تھا جہاں پہ سیٹیں تو دور کی بات، وہ ٹکٹ بھی اپنے خود نہیں بانٹ رہے تھے. تو ان کو اس طرح کا الیکشن قبول تھا. اور آج اگر آپ 2024 کا الیکشن دیکھیں تو دیگر سروے کمپنیز نے، دیگر پولنگ کمپنیز نے الیکشن سے قبل پولز کروائے الیکشنز کے متعلق. آپ نے دیکھا دیگر کمپنیاں ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، گیلپ ہے، اپسوس ہے، دیگر کمپنیاں ہیں، وہ سروس کراتی آئی ہیں، مختلف نیوز چینلز پہ چلتی بھی آئی تھیں. تو اگر آپ آج نتائج دیکھیں تو مور اور لیس ان سروس کے قریب ہی نتائج آئے ہیں. یہ وہ سروس تھے جو عام عوام سے الیکشن سے قبل 2 ہفتے پہلے، 1 مہینہ پہلے، چند مہینے پہلے یہ سرویز آتے رہے تھے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو مور اور لیس جو نتائج ہیں وہ اس کے قریب ہیں. ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یقین اس بات کا افسوس ہے کہ ہم بطور جماعت، میں مسلم لیگ نون کا ایک کارکن آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہماری اپنی توقع تھی کہ وہ جو سرویز میں نتائج آ رہے تھے یا جو نتائج آخر میں آئے ہیں، ہم خود توقع کر رہے تھے کہ ہم اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے. ہمارے بھی اور دیگر اور جماعتوں کی بھی دیگر حلقوں میں الیکشنز پر اعتراضات ہیں. ایک جماعت نہیں، دیگر جماعتوں کے ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ ایک گروہ اس کی حکومت نہیں بنی تو یہاں پہ ایک منظم دھاندلی ہوئی ہے جس سے ان کو باہر رکھا گیا ہے. کیونکہ ان کو عادت یہی ہے کہ کورٹس ہوں تو گڈ ٹو سی یو والے کورٹس ہوں، اور الیکشن ہوں تو 2018 کے آر ٹی ایس ڈاؤن والے الیکشن ہوں. اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ گروہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان سے 80 سیٹیں چھین لی گئیں، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے زیادہ سے زیادہ 22 سیٹوں پر اپنا چیلنج دائر کیا ہوا ہے. اور اس میں سے بھی 10 سیٹوں کا تعلق خیبر پختونخوا میں سے ہے، اور پنجاب جہاں سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اکثریتی سیٹیں چھینی گئی ہیں، وہاں سے انہوں نے صرف 6 یا 7 سیٹوں پہ میری اطلاع کے مطابق لیگل چیلنج دائر کیا ہوا ہے. یہ آ کے شور مچاتے ہیں میڈیا پر، فلور آف دا ہاؤس پر. گزشتہ دنوں میں یہ ان کی حالت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک شخص نے فلور آف دا ہاؤس پہ سگریٹ پی. یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے کام ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی ایک سیاسی اور جمہوری سفر ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں، مگر بدقسمتی سے یہ کام بھی، یہ تاج بھی اسی گروہ کے سر پر ہے کہ ان کے ایک ممبر نے قومی اسمبلی کے فلور پہ پہلی دفعہ سگریٹ کی تاریخ پھر سے انہوں نے رقم کی. تو ایک گروہ جو روزانہ قومی اسمبلی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو روزانہ باہر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی روایت اب یہ بن گئی ہے 10 12 13 سال سے کہ روکو، چیزوں میں رکاوٹ ڈالو، کام آگے نہ چل سکے، بس یہی ان کا کام ہے. تو یہ گروہ آج بھی یہ شور تو مچا رہا ہے، مگر جہاں تک بات ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ ہر شخص جس نے بھی الیکشن لڑا ہے، اگر اس کو کوئی بھی اعتراض ہے تو ان کے پاس اس ملک میں لیگل فورم موجود ہے. آپ الیکشن کمیشن جا سکتے ہیں، وہاں پہ اوپن کورٹس ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، آپ پیش کریں، آپ اپنا کیس لڑیں.
اس کے بعد اگر آپ اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو سپیریئر کورٹس میں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں چیلنج کے آپ کے پاس مواقع داخل ہیں. وہاں پہ جانے کے بجائے، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان سے سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، وہ کہتے ہیں جی 8 تک آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر آپ کا اگر یہ خیال ہے وہاں پہ جانے کے بجائے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شواہد کے بغیر آپ اس طرح شور مچائیں گے، کبھی کسی سلیکٹو طریقے سے کسی رپورٹ کا سہارا لیں گے، کبھی کسی بات کا سہارا لیں گے اور آ کے اسی طرح بڑی بڑی باتیں کریں گے اور پیچھے آپ کی باتوں میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوگا. پہلے آپ 35 پکچر بناتے ہیں، پھر آپ 4 حلقے بناتے ہیں، آج آپ کو فارم 45 مل گئے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اسی طرح بار بار ریاست کے کام میں رکاوٹ بنیں گے، ملک کو آگے لے جانے کے سفر میں نہ صرف رکاوٹ بنیں گے بلکہ پیچھے لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے جو آپ نے 2018 سے 22 کے درمیان کیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور دیکھیے ساتھ ہی ساتھ کہ دیکھیے اگر آپ کچھ رپورٹس کا یہ ذکر کرتے ہیں، کچھ اداروں کی رپورٹس کا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ان کی رپورٹیں پکڑ پکڑ کے لہرا رہے ہیں 2024 کی، تو پھر ان کی 2018 کی رپورٹس پر بھی نظر ماریں اور ضرور ماریں. اور دیکھیے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے اس جماعت نے 2013 سے لے کے آج تک کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا نہیں کیا. جب حکومت میں بھی 2018 میں یہ مسلط ہوئے، تب بھی آپ نے دیکھا کہ آج جب شہباز شریف صاحب نے پھر سے مفاہمت کی بات کی ہے، اپنی تقریر میں مفاہمت کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے، تو پھر سے یہ اس ہاتھ کو پکڑنے کے قابل نہیں دکھائی دیے جا رہے. آپ نے دیکھا 2018 میں جب یہ وزیر اعظم مسلط ہو گئے، یہ صاحب جو آج اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد بھی چلیں آپ نہیں بنتی آپ کی کرسی، آپ اس منصب کے لیے نہیں ہیں، چلیں آپ کو کسی طرح بٹھا دیا گیا، اس کے بعد بھی وہ شخص اپنے آپ کو اس کرسی کے منصب کے اوپر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہوا بھی نظر نہیں آیا. جب بالا کوٹ جیسا انسیڈنٹ ہوا تو تب بھی اس شخص کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور اپوزیشن ممبران کے ساتھ اتنے اہم قومی ایشو کے اوپر بیٹھ جائے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2022 میں جب ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، جب ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس مسلط شدہ شخص کو ہٹایا گیا، تو اس وقت بھی ان کو یہ IMF کا پروگرام ریوائیو نہ ہو سکے. بہانہ بنایا صوبے کے حقوق کا، اور حقیقت یہ تھی جو یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے آڈیو لیک سے پہلے کہ مقصد یہ تھا کہ یہ IMF کا پروگرام کسی طرح ریوائیو نہ ہو، اور بعد میں یہ آڈیو لیک سامنے آئی. بدقسمتی سے یہ مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آج بدقسمتی سے ہم اسی کام کا تسلسل دیکھ رہے ہیں. آج پھر عمران خان صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے IMF کو اور اپنے کرسی کے ہوس کو پاکستان کے معاشی بحران کے ساتھ نتھی کیا. عمران خان صاحب نے پھر IMF کو چٹھی لکھی کہ IMF اگر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ آج کوئی پروگرام کرتا ہے، کوئی بھی پاکستان کے معاشی بحران میں کوئی اچھا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو عمران خان کے سیاسی عزائم کے ساتھ نتھی کیا جائے. اور کیا مقصد تھا چٹھی کا؟ اور آگے سے ان کو ایک منہ توڑ جواب بھی ملا IMF سے. جواب وہی تھا جو جواب بنتا تھا کہ IMF کا کام کسی بھی ملک کے ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملات میں مداخلت نہیں ہے. معاشی معاملات کے اندر وہ ملکوں سے، ممالک سے بات کرتے ہیں اور ایک پروگرام تشکیل دیتے ہیں، یہی ان کا کام ہے. مگر بدقسمتی سے یہ اپنے کام سے باز نہ آئے. وہی لوگ جو پہلے ڈونلڈ لو کی باتیں کرتے تھے، آج امریکہ جا جا کے لابی فرمز ہائر کر کر کے اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مداخلت کرو. وہی شخص جو اس ملک میں اپنے سیاسی عزائم کے لیے کبھی IMF کا پروگرام خراب کرتا ہے، کبھی سائفر لہراتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو باز نہیں آ رہے.